दिन रात काम कर रहे हैं। Pakistan strongly condemns Israel's reckless attack on Doha. अगर आज मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आ जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई मुआहिदा तय पाया है। हम वजीर आजम पाकिस्तान और सिपा सलार कौम हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। Hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. गजा के लोगों का तो गजा की जमीन पे भी कोई हक नहीं है, इसके खिलाफ दुनिया को मुत्तहिद करना होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इतने करीब आए, इतने करीब कि अब एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर भी हमला तस्वर किया जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करता है या इसराइल खुदा न खास्ता सऊदी अरब के पर हमला करता है तो फिर दोनों यक कालब ब्रदर्स यकजान होकर एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान का दुनिया में प्रोफाइल बढ़ा है। मई 2025 में मार्का हक में ऑपरेशन बुनियान वाल मरसूस ने पाकिस्तान को वाकई एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दर्जा दे दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती ये कोई टॉप से बॉटम वाली नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के अवाम के लिए एक एहतराम का जज्बा रखते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की क़यादत के लिए एक खुलूस वाला जज्बा रखते हैं। हम आज जो भी डेवलपमेंट हुई सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, ये म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हो गया, इस पर बात करेंगे। और इंतहाई रेलेवेंट पर्सनैलिटी आई फील वेरी लकी कि आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, तजियाकार भी हैं, राइटर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, कमेटी पाक चीन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान के लिए हमेशा सऊदी सिक्योरिटी एक रेड लाइन रही है कि सऊदी सिक्योरिटी की कुछ भी हुआ तो स्टेटेड पॉलिसी है कि पाकिस्तान से सख्त रद्द अमल आएगा। 1982 में भी एक एग्रीमेंट हुआ था, आज भी एक ब्रिगेड फ़ौज हमारी वहाँ पर है। फिर ये जो अब मुआहदा तय पाया, ये उससे कितना मुख्तलिफ है 82 वाले एग्रीमेंट से? थैंक यू पराज साहब, बड़ा अच्छा, आज बड़ा खुशाइन दिन है। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ और आपकी तरफ से पूरे आपके व्यूअर्स को भी कहूँगी। इस मुआहदे से, तारीख़ी मौके से पाकिस्तान को फ़ायदा है, सऊदी अरेबिया को फ़ायदा है, मुस्लिम उम्मा को फ़ायदा है और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए बड़ा मुस्बत है। आपने 82 की बात करी, मैं थोड़ा उससे पीछे और ना चला जाऊँ कि 1973-74 जब अक्टूबर जंग होती है अरब इजराइली, जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सऊदी अरेबिया के बादशाह थे मलिक फैसल शहीद, किंग फैसल शहीद। उन्होंने ऑयल एम्बार्गो किया था जो वेस्टर्न सपोर्टर्स थे इजराइल के, और उसके बाद इन दोनों ने जॉइंटली होस्ट किया लाहौर में इस्लामिक समिट OIC का 74 वाला लाहौर में, और वो तशरीफ भी लाए थे, और वो एक तारीखी समिट था। और उससे जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो कुर्बत है, ताल्लुक़ है, उसकी इक्कासी होती थी। आपने बिल्कुल सही कहा, और वो समिट वो टर्निंग पॉइंट, पैलेस्टाइन इशू वहाँ से उजागर भी हुआ और पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ताल्लुकात और कुर्बत करीब आ गए। 82 में जब जनरल ज़िया प्रेसिडेंट थे तो ये एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट का ताल्लुक था कि जो हमारे मुसल्लह अफ़वाज के दस्ता है वो स्टेशन होगा सऊदी अरेबिया में टू प्रोटेक्ट द होली साइट्स और उनकी सिक्योरिटी। सो वो स्टेशनिंग ऑफ ट्रूप्स के ऊपर था, हरमैन अल शरीफ की हिफाजत के लिए। बिल्कुल सही। तो वो आपको 82 की बात है। 83 में फिर एक ब्रिगेड गया और उसकी क़यादत मेरा ख्याल ब्रिगेडियर जहांगीर करामत कर रहे थे। अच्छा, लेटर ऑन चीफ उसमें जनरल कयूम भी थे जो आजकल वो मेजर थे शायद उस वक्त। सो इसके अंदर काफ़ी हमारे ब्रिगेड गया, उन्होंने सारा किया। और उसके बाद आपको याद होगा कि 1991 में सद्दाम हुसैन ने जारियत भी की हमला करने के सऊदी अरेबिया, उसको तो फिर हमने फिर भेजा एग्जैक्टली। सो हमारा एक पुराना रिश्ता रहा है सऊदी अरेबिया से। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट है मिडल ईस्ट में, जो 73 की जंग का मैंने जिक्र किया, उस जंग में पाकिस्तानी पायलट्स ने सीरियन एयरफोर्स के लिए जहाज़ उड़ाए। अच्छा, वो जिंदा है अभी तक, ग्रुप कैप्टन सतार अलवी साहब। अच्छा, और 2 इजरायली जहाज़
گرائے. سو یہ ہم وی آر دا اونلی نان عرب کنٹری جنہوں نے یہ عرب اسرائیلی جنگ میں حصہ لیا ہے, 73 کی بھی اور 67 کی بھی. اس کو فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے اور جارڈن ایئر فورس کے لیے جی ایگزیکٹلی. اور اس کو وہ گروپ کیپٹن تھے سیف الاعظم. اچھا مئی 1998 میں آپ تو ہیم آف افیئر میں تھے, آپ تو حکومت تھے آپ خود ہی. پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارت کے ساتھ ایک پیرٹی بنی. پھر کارگل کی جنگ میں اسٹروپ ٹیلبوٹ نے انڈین کے ساتھ مذاکرات کیے, پھر ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہوا جس میں ان کو ایج ملا آن دی نیم آف کنٹینمنٹ آف چائنا وٹس ایور. بٹ اب جو مئی 2025 میں پاکستان کی مسلح افواج نے جو فتح دلائی ہے اس میں پھر پیرٹی آ گئی واپس. تو پاکستان کو اب نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر تو تسلیم کر لیا گیا نا. آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, 1998 کا ذکر کر دو, اس کو میں وزیر اطلاعات تھا, چیف تھے اسپوکس مین کا, تو ایک چھوٹا لفظ ہے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اس وقت بھی جب سینکشن لگے تو سعودی عربیہ نے ہمیں ڈیفرڈ آئل پیمنٹس کی کوئی $2 بلین کی ریلیف ملا تھا ہمیں سعودی عربیہ کی وجہ سے اس زمانے میں, بالکل مفت آپ کا دیکھ لیں. تو سعودی عربیہ ہیز آلویز کم ٹو آر ریسکیو ایٹ ویری کروشل مومنٹس. اور اب یہ سچویشن جو پیدا ہوئی ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھ لیں. جی. ایک تو یہ ہوا کہ امریکہ سے مایوسی عرب ورلڈ کی, ٹھیک ہے, کیونکہ قطر پر جب حملہ ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیلی حملے میں امریکہ نے آنکھ تو ماری ہے یا آشیرواد دی ہے یا پتا تھا, ان کو پتا تھا, سو انہوں نے روکا نہیں. اور قطر ان کا حلیف بھی ہے امریکہ کا, نان نیٹو ملٹری الائی بھی ہے, سب سے بڑا اڈا امریکہ کا قطر میں الودید بیس. تو اگر قطر بھی سیف نہیں ہے تو پھر تو کیا رہ گیا. دوسرا پس منظر پراچا صاحب یہ ہے کہ نیتن یاہو جو وار کرمنل ہے اس نے کہا ہے گریٹر اسرائیل کا پلان, اور یہ شیخ تمیم جو امیر آف قطر ہیں انہوں نے بھی کہا گریٹر اسرائیل کے ان کے ایمبیشنز ہیں. انہوں نے غازہ میں فلسطین میں یہ جینوسائڈ ہو رہا ہے, ایران پر حملہ جاریت کی, لبنان پر کی, یمن پر کی, شام پر کی, اور پھر قطر پر بھی کی. تو اس کا مطلب ہے نو بڈی سیف تو اینی بڈی. وہ تو پھر آپ لحاظ نہیں کر رہے کہ آپ کا دوست ہے یا حلیف ہے یا حریف ہے. اور تیسرا بات ہے جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم نے مئی میں جو مارکہ حق میں شکست دی ہندوستان کو, جی اس میں واضح ہو گیا کہ پاکستان نے ایک جو اسرائیل کا بڑا بھائی ہے انڈیا, اور اسرائیل بھی ساتھ تھا, اسرائیل ایکٹیولی ساتھ تھا. وہ ہرم میزائل جو ڈرون تھے وہ خود آپریٹ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. سو دے ور دیئر. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ہمت بھی ہے, قوت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, اور نیت بھی ہے کہ ہم اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں, اپنے دوستوں کا دفاع بھی کر سکتے ہیں. اور یہ اس کی ریفلیکشن آ گئی, یہ جو معاہدہ ہوا کہ کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا, یہ کوئی نیٹو طرز کا ایگریمنٹ ہے. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے پراج صاحب. نیٹو میں وہ ہے کہ اٹیک آن ون از اٹیک آن آل. ایگزیکٹلی. خیر اس میں تو 29 ممبر ہیں, لیکن یہ تو بائیلیٹرل میں ہے, بٹ یہ پرنسپل وہی ہے کہ اگر آپ پر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے سعودی عربیہ پر تو ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں ٹو سپورٹ یو, اور خدا نخواستہ ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سعودی عربیہ از آلسو لیگلی باؤنڈ. کوئی ایسا مسلم کنٹریز 57 ہے او آئی سی کو, کوئی ایسا ایگریمنٹ ہے کسی اور دو ملکوں کے درمیان, مسلمان ملکوں کے درمیان؟ جہاں تک میرا معلومات ہے ایسا نہیں ایگریمنٹ ہے. کچھ فوج اسٹیشن کی تھی ٹرکی نے قطر میں, کوئی کنٹینجنٹ تھا 5000 کا, کوئی 7-8 سال پہلے جب ان کے مسئلے آ رہے تھے. لیکن اس قسم کا میوچل ڈیفینس پیکٹ, میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ یہ 2 مسلمان ممالک میں غالباً یہ پہلا ایسا ڈیفینس پیکٹ ہے. یس انہوں نے کیا ہے, سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ یا فرانس کے ساتھ, باقیوں نے بھی کیا ہے مختلف ممالک, مغربی ممالک کے ساتھ. لیکن جو بائیلیٹرلی ود امنگ 2 مسلم کنٹریز پرابلی دس از دا فرسٹ, اور یہ بڑی یونیک ہے. اچھا, بھارت نے بھی اس پہ رد عمل دیا ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. یعنی کیا مطلب لیتے ہیں آپ جب بھارت کہتا ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کا جائزہ لے رہے ہیں؟ یہ تو 2 ساورن کنٹریز کے درمیان ایگریمنٹ ہے. جائزہ یہ لے رہے ہیں کہ ہمیں غش پڑ گیا, ہمیں شوق پہنچا ہے, ہم شیکن اپ ہیں. جائزہ کیا لینا, وہ تو ان کو تو صفحہ ماتم ہے, ادھر تو آئی تھنک اسٹیٹ آف مارننگ ہوگی اس کو ڈیلی اور ٹیل ابیب میں.
وہ تو اس ایگریمنٹ کے اس کے بعد یہ تو ان کا تو برا حال ہو گیا. وہ تو دے کاٹ بائی سرپرائز. انڈیا کا تو آپ دیکھیں نا کہ یہ کے بعد دیگرے پسپائی مل رہی ہے. جنگ سے ہم سے ہارے, امریکہ نے ان کو لفٹ نہیں کرائی, بھارت کو ہمارے موقف کی تائید کی. چائنا کی وہ خوشامد کر رہے ہیں اب کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں. اور ادھر یہ سعودی عربیہ جس سے وہ اتنا تیل لیتے ہیں, جس ملک کا سب سے بڑا انرجی ایکسپورٹر انڈیا ہے نا, ان کا تیل لیتا ہے ان سے, تو اس کا ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پاکستان ہے. اچھا, جہاں یہ چیز ہم اس سے خوش ہو رہے ہیں, اور یقیناً خوش ہونے کی بات ہے کہ ادھر بھی صف ماتم ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, ادھر بھی, تو ان کی فرسٹریشن شوڈ بی اے میٹر آف کنسرن فار پاکستان. I don't think so. They have tried. It's a tried, tested and failed formula. اور tried, tested and failed formula. مطلب انہوں نے گند کیا مئی میں, ٹھیک ہے نا, وہ جو 6 مئی کا 7 جہاز ان کے گرے, پھر انہوں نے حملہ پھر کیا, ہم نے پھر ان کو مارا, پھر وہ منتیں کرتے ہیں ٹرمپ کے پاس گئے. ٹرمپ نے تو کہہ دیا نا کہ میرے پاس آئے وہ. اسرائیل نے بھی یہ کوشش کی تھی ایران کے خلاف, ان کو مار پڑی, وہ بھی روتے روتے ٹرمپ کے پاس گئے سیز فائر کے لیے. تو اب اور کیا, اگر اور پھینٹی کھانی ہے تو ہم تیار ہیں, اگر وہ خدا نخواستہ میلی آنکھ سے دیکھیں گے. وی آر ویری کلیئر, آر لیڈرشپ از ویری کلیئر, اسپیشلی ہماری جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے, آئی گیو دیم فل کریڈٹ, اسپیشلی یہ فیلڈ مارشل کو آصم منیر کو, اور ان کو اپنا ایئر چیف مارشل ظہیر بابر صاحب کو بھی, دونوں نے مطلب ہے جس طرح دبنگ طریقے سے ہینڈل کیا. اور دیر از نو کوشچن کہ اٹ ول بی ایکشن ری پلے. ناظرین بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور انتہائی آنریبل سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب آج ہمارے روبرو میں. آپ دیکھتے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ اب اسرائیل اور پاکستان کے درمیان جنگ ہونی ہی ہونی ہے. نہیں, میں نہیں یہ دیکھ رہا. میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ اسرائیل جو جنگ کرتا ہے وہ امریکن NOC لے کے کرتا ہے, ان کی آشیرواد کے ساتھ کرتا ہے. اور دوسری بات ہے, اسرائیل جو ہے ہندوستان کی طرح بلی ہے. بلی کی کیا مینٹیلٹی ہوتی ہے پراچا صاحب, کہ وہ کمزور پر کھاد ڈالتا ہے, اب اپنے سے کم, اب سے کم کا, بالکل, جس کو اس کو امکان ہوتا ہے کہ مجھے جوابی کارروائی نہیں ملے گی. اگر ان کو پتہ چلے کہ یار میں آئی کین گیٹ ہرٹ ان دا پروسیس, اگر میں کوشش کر رہا ہوں اور مجھے خود پھینٹی پڑ سکتی ہے, ان کو پتہ ہے پاکستان کینٹ بی. ایران والے معاملے میں مس کیلکولیشن تھی اسرائیل کی. میرے خیال میں ایران والے معاملے میں میرا ویو ہے کہ ایک تو انہوں نے ٹرمپ کو پھنسایا, ٹرمپ نہیں چاہتا تھا, انہوں نے پھنسا اسرائیل لابی. اچھا, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے مفروضہ ان کا یہ تھا کہ جناب مس کیلکولیشن کہ 2-3 دن کی مار ہے, جیسے عراق سیریا کی گورنمنٹ گئی ایسے, اور دوسرا چینج کریں گے اپنے دوست, اور وہ چھوکرا کیا نام ہے جو لندن پیرس ہوتا ہے, اس کا بیٹا جو ہے شاہ کا, جی رضا شاہ پہلوی, رضا کیا, وہ اس کو تیار کیا ہوتا, وہ جوئش ٹوپی پہن کے تیار تھا, اور ویلنگ وال میں رو رہا تھا, سارا کہہ رہا تھا کہ تم منہ دکھائی کر لو. مشاہد حسین سید صاحب کا مشاہدہ ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کی جنگ نہیں ہوگی. مجھے اس کا امکان نظر نہیں, لیکن اگر قطر پہ اٹیک ہو گیا, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت آگے بڑھے. خدا نخواستہ اگر اس نے سعودی عرب کے ساتھ پنگا لیا, گریٹر اسرائیل کی ریورسل شروع ہو جائے گی. اٹ ول ناٹ بی پاسبل, کیونکہ اب نیو ایکویشنز آ گئی ہیں, اور پاکستان میں وہ پختگی ہے. اور میں تو پہلے بھی آپ نے دیکھا ٹی وی چینل سے میں نے کہا تھا کہ یہ گرینڈ بارگین ہونا چاہیے. میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج واحد ہے جو ایکچوئل سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتی ہے, اور ہمارے لوگ لڑنے مرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں. مسلم شو کیا ہے, شو بھی کیا ہے, 2 مہینے ہمارا ایک پین اسلامسٹ ویو بھی ہے مسلم امہ کے حوالے سے, اور خاص طور پہ حرمین شریفین پہ تو بڑی ریڈ لائن ہے سارا کچھ. تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ پاکستان کا رول نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا, سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, قطر بھی محفوظ نہیں ہے, UAE بھی وہی ایکسپینشنزم, نہیں وہ لائن میں سب پر رکھا ہوا تھا. لیکن کیا دوسرے ممالک بھی اب پاکستان کی طرف دیکھیں گے؟ میں مڈل ایسٹ والے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی بات کر رہا ہوں. جیسے سعودی عرب نے ایگریمنٹ کر لیا, آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ملک بھی کریں؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے. مثلا فار ایگزامپل قطر سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں, وہ شکار بھی ہوا ہے دہشت گردی کا, ریاستی دہشت گردی کا, جارحیت کا. اور آپ کو یاد ہوگا پراچا صاحب, آپ کا بھی شوق ہے اسپورٹس کا, ورلڈ کپ جو ہوا تھا قطر میں, اس ورلڈ کپ میں
सियालकोट की फुटबॉल एंड पाकिस्तान आर्मी बाहर सिक्योरिटी हमने दी थी और नेवी के भी शिप्स पेट्रोल कर रहे थे। सो ये हमारा कतर से एक रिलेशनशिप रहा है, हम ये काम पहले कर चुके हैं, तो इसमें कोई बैद नहीं कि हो सकता है कतर कहेगा व्हाई नॉट, क्योंकि वैसे तो अमेरिका से उन्होंने मुआहदा भी किया, अमेरिका को पैसा भी दिया, वो पैसा मैं समझता हूँ जैसे भत्ता नहीं होता, इस प्रोटेक्शन मनी वो। अच्छा, यही मेरा सवाल भी अगला इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि देखें अमेरिका भत्ता कह लें या पैसे कह लें, जैसे जापान के साथ उनका एग्रीमेंट है अमेरिकन का कि पैसे देते हैं अपनी फोर्सेस, लेकिन वो होता है कि पैसे के एवज में सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है ना, इधर नहीं दी ना, लेकिन जब वो देखेंगे अमेरिकन फॉर एग्जांपल कि जी सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के ज़िम्मे आ गई, वाइस वर्सा कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे जारियत होती है भारत की तरफ से तो सऊदी अरब भी इस एग्रीमेंट के तहत वही किरदार अदा करेगा, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, इट शुड नॉट बी अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दी अमेरिकन्स के वो हम जहाँ से पैसे लेते थे अब पाकिस्तान आ रहा है कॉम्पिटिटर के तौर पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, वो कहेंगे उनके अमेरिका के दो दोस्तों के दरमियान मुआहदा हुआ है, अच्छा, और हम उनके पैसे में कोई अपना हिस्सा नहीं मांग रहे जो उन्होंने ले लिया है, जो उन्होंने वो बत्ताशता जो भी लिया है या सोफिस्टिकेटेड ब्राइब वो काबू कर ली, हम तो उस इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। और अमेरिका खुद चाहता है कि अपना रोल हमान लिमिट करें, वो कहता है हम हर जगह पंगे लेते हैं, हम हर जगह हाली, वो तो इंडिया की सपोर्ट भी बंद कर रहा है, तो अमेरिका को इसमें इतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर उनका जो इतना बर्डन है वो कैरी नहीं कर सकते तो और ममालिक तैयार हैं करने के लिए हम जैसे, तो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एंटी अमेरिकन एज सच। अच्छा, सिमिलर इज़ चाइना, कि चाइना ने आपने देखा सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दोस्ती करवाई, पाकिस्तान का सबसे जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है चाइना प्रूव भी किया इसी जंग में, जो मे वाली जंग की हम बार बार मार के हक की बात कर रहे हैं, तो चाइना कैसे देख रहा होगा इस एग्रीमेंट को? चाइना मेरे ख्याल बड़ा मुतमिन होगा। अच्छा, हाँ, खुश एक वजह, उनकी वजह ये है कि उनके जो एक बेहतरीन दोस्त जो हैं पाकिस्तान वो मशरक़ी वस्ता में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल अदा कर रहे हैं, और वो जगह ले रहे हैं मगरबी ममालिक की, जिसे मैं कहता हूँ गोरिस्तान सो वो डिस्प्लेस किया, तो उधर तो पहले थे ना और लोग, तो अब वो चाइना फील, और चाइना के बहुत करीबी ताल्लुकात हो गए सऊदी अरेबिया से, बल्कि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायंगल बन सकता है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड चाइना। देखिए ना, शी जिनपिंग ने दौरा किया 2022 में सऊदी अरेबिया का, ही गॉट अ 31 गन सैल्यूट, बड़ा रेड कारपेट उसको रोल किया गया, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, और फिर 2023 में उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया की सुलह कराई, वो भी उससे बड़ी इंपॉर्टेंट तारीखी थी कई दहाइयों के बाद, और फिर 2024 में चाइना ने होस्ट किया 14 फ़लस्तीन फैक्शंस को कि फ़लस्तीन की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो, तो चाइना इज़ प्लेइंग अ वेरी प्रोएक्टिव रोल। और ये ना भूलें कि सबसे पहले एंट्री चाइना को हमने दी थी मिडल ईस्ट में, जब वांग जी इधर आए थे मार्च 2022 में, याद है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो हमने कहा था गेस्ट ऑफ ऑनर एज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, तो प्लेटफॉर्म तो इस्लामिक हमने दिया था ना, तो उसके उनको बड़ा फायदा रहा उससे। वैसे तो चाइना को वेस्ट के साथ भी तो हमने कनेक्ट किया, हाँ वो 71 में जो हेनरी किसिंजर वो दौरा हेनरी किसिंजर 8 जुलाई 1971 को ये चकलाला एयरपोर्ट से PIA जहाज में काराकोरम क्रॉस करके खुफिया दौरे पर तो गया। मार्क टली ने खबर दी थी ना कि रात के सन्नाटे में गाड़ियों की सरसराहट हुई, और फिर मेनलैंड चाइना को वीटो पावर भी मिली, UN में भी उनके मेंबरशिप मिली, पाकिस्तान का साहब एम्बेसडर थे, पाकिस्तान ने किया था सारा, तो हमारा तो बड़ा कलीदी किरदार रहा है हर लिहाज से स्ट्रेटेजिक। सो उस वाले से मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है कि अमेरिका को ऐसा चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने अपना अगर कुछ नताइज हुए हैं तो उनकी अपनी नाकस पॉलिसी की वजह से हुई है ना, वो अपनी जिम्मेदारी जो थी अरब ममालिक के साथ पूरा करने में नाकाम रहे हैं। वैसे इंडिया के साथ नाराज़ हैं ट्रंप, सीधी बात करते हैं वो, माय फ्रेंड कह देते हैं, बर्थडे विशेस पे, वो अलहदा बात है। सिमिलरली इसराइल ने जो कतर पे अटैक किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ। तो इस एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं पाकिस्तान या सऊदी अरब या दोनों ने कोई थोड़ा बहुत मशवरा किया होगा अमेरिकन के साथ या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं। और जो मेरी इतलात है कि सऊदी अरेबिया ने भी अमेरिका को बताया एग्रीमेंट साइन करने के बाद।
اچھا بتا دیا ہے بعد میں بتایا جی جی بعد میں مطلب اناؤنس کرنے سے پہلے تو خیر پوری دنیا کو پتہ چل گیا تو لیکن پہلے نہیں مشورہ نہیں کیا کہ جی ہم کریں یا نہ کریں یا آپ کا کیا خیال ہے وہ نو. اچھا جو انٹرنیشنل میڈیا میں آپ تو ایڈیٹر بھی رہے ہیں آپ بڑے جرنلسٹ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس خبر کو مین ہیڈ لائن کے طور پہ لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ طاقت کا توازن بدل جائے گا. یہ دنیا پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے کو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کو اتنی دلچسپی سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ ٹائمنگ. ہاں اس خطے میں جنگ ہو رہی ہے, اس خطے میں جارحیت ہو رہی ہے, اسرائیل اگریسولی جا رہا ہے اور پورا خطہ ہلا ہوا ہے, کنفیوژن ہے. اس کنفیوژن میں ایک میجر طاقت مسلمانوں کی جنہوں نے انڈیا کو شکست دی ہے, جو ایک ماشاءاللہ نیوکلیئر پاور بھی ہے, انہوں نے, اور سعودی عربیہ جو بہت بڑی روحانی اور سیاسی قوت ہے, اکنامک پاور, فائنینشیل پاور, ہم ایک ملٹری پاور کہہ لیں, مسلم ملٹری پاور, بلکہ جو میجر پاور تو ہم ہی ہیں نا, میجر مڈل پاور کہہ لیں پاکستان. تو وہ ان کا جو ایک لنک اپ ہوا ہے اور وہ بھی ڈیفنس اورینٹڈ, دفاع کے حوالے سے, تو سب کی نظریں تو ہیں نا. یعنی کیپیبلٹی ملٹری ہماری, فائنینشیل پاور ان کی, اور یہ زبردست میچ ہوا. میں تو کہنا, میں نے تو اس لیے کہا تھا گرینڈ بارگین, آئی کال اٹ اے گرینڈ بارگین, کہ ہمارا جو لیوریج کیا اسٹرانگ پوائنٹ ہے, ہماری لو عوام ہے اور ہمارے پاپولیشن ہے اور ہمارا ملٹری اسٹرینتھ ہے. ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اکنامک اسٹرینتھ اور انرجی, توانائی جو ہے ان کے پاس. تو وہ ایک بڑا حسین امتزاج ہو گیا ہے, میں تو کہوں گا. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں نامور سیاستدان, نامور تجزیہ کار سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. اس ایگریمنٹ میں ایک تو عسکری تعلقات ہیں, ساتھ ساتھ معاشی تعاون بھی ہے, اس میں جغرافیائی علاقائی سلامتی کے امور بھی ہیں اور عوامی روابط بھی ہیں. یہ اتنا کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے, ان اسپیکٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں نا, یہ اب واضح ہو گیا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اس وقت اسٹریٹجک جامع تعلقات کے حوالے سے 3 ہمارے ستون ہیں, چائنا, ترکی اور سعودی عربیہ. آپ دیکھیں کہ چائنا اور ترکی سے اسی قسم کے تعلقات ہیں, ایگزیکٹلی عسکری بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, سفارتی بھی, عوامی بھی ہیں, پیپل ٹو پیپل جو کہتے ہیں. سعودی عربیہ سے بھی ایگزیکٹلی وہی, کہ وہ لیول ہو گیا ہے کہ اٹ از کمپریہنسو, ہول آف سسٹم. یہ نہیں کہ جی وہ صرف اسلحے کا چکر ہے, نو. پورا ویسے بھی اللہ کے فضل سے ہمارے کوئی آلموسٹ 1 ملین پیپل, 8 لاکھ تو لوگ ہیں نا جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں. 2 ملین کے قریب, 2 ملین, 18 لاکھ سے اوپر ہیں. 18 لاکھ تو 2 ملین لوگ تو بہت ماشاءاللہ. جی ہاں, اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں 30-35 ارب ڈالرز آتے ہیں, اس میں سے 80% جو مڈل ایسٹ سے آتا ہے وہ سعودی عربیہ سے. ہمارا ایک وہ رشتہ تو ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ پھر عمرہ وغیرہ, حج اور یہ پیپل ٹو پیپل میڈیا کے حوالے سے اہم آپ نے بات کی. جتنے ہمارے ریلیجس سائٹس ہیں, ہولی پلیسز ہیں, ہماری مقدس مقامات ہیں, ادھر ہیں. ایک پہلو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹو ٹاپ تو ہمارا ریلیشن شپ ہے, لیکن یہ صرف ٹاپ ٹو باٹم نہیں آتا, باٹم ٹو ٹاپ بھی جاتا ہے, کہ لوگ ہمارے خواہش رکھتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تعلق اچھا ہو, پاکستان کے اندر کنسنسس ہے. یہ کیسے بلٹ اپ کرتا ہے ہمارے ریلیشن شپ کو؟ یہ دیکھیں نا کہ ہمارا جو تعلق ہے پاکستان کا, ایک خاص جو تعلق ہے سعودی عربیہ کی ایک روحانی پوزیشن بھی ہے, ایز دا گارڈین آف دا ہولی پلیسز, اور یہ تعلق اس حوالے سے بھی جا رہا ہے. اینڈ جو وزٹس ہوتی ہیں, اور اب تو صرف وہ نہیں ہے کہ وہ صرف مذہبی فریضہ انجام کریں, اب سعودی عربیہ از بیکمنگ اے ہب آف ٹریڈ, ٹیکنالوجی اینڈ ٹورزم انڈر MBS, محمد بن سلمان جو ان کے پرائم منسٹر ہیں, بڑے جاندار ہیں, ان کا ماڈرن ویژن ہے. ویژن 2030 میں انہوں نے اتنی چینجز کر دی ہیں. 2030 میں کیا ہو رہا ہے؟ ایکسپو ریاض کا. 2034 میں کیا ہو رہا ہے؟ ورلڈ کپ ہو رہا ہے, ساکر کا, فٹ بال کا. اور ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپس. تو وہ تو سعودی عربیہ تو ایک ہب بن رہا ہے, اور جو نیا شہر بن رہا ہے ان کا نیوم نارتھ میں, اس کی سارے جو ہیں ایکسپرٹس IT کے, وہ پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں, پاکستان سے تو نہیں گئے, پاکستانی امریکن, پاکستانی UK والے لوگ, ایکسپیٹریٹ پاکستانی. سو ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے حوالے سے, یہ ہمارے لنکیجز کے حوالے سے.
پھر آپ نے کراؤن پرنس ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب کی بات کی. انہوں نے جب سے پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے رسپانسبلٹی بھی شو کی ہے. ٹرکی کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کیا, ایران کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا کیا, قطر کے ساتھ کچھ پرابلم تھی 4-5 سال پہلے, وہ تو ایک رسپانسبلٹی بھی شو کی ہے انہوں نے, اور سعودی عرب کیپیبل بھی ہے. سملرلی ایز پاکستان کہ ایران والے معاملے پہ شاید ایران کے ساتھ کوئی اتنا کھڑا ہو جتنا پاکستان نے ساتھ دیا, ایسے ہی اسرائیل کے خلاف جتنا پاکستان نے سٹینس لیا شاید کسی نے لیا ہو. تو یہ کیپیبلٹی پلس ریسپانسبلٹی فرام سعودی عربیہ فرام پاکستان, یہ کتنی عالمی امن کے لیے اہم ہے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں سعودی عربیہ اور پاکستان کا اس وقت کوئی اپنا ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں, نہ نظریاتی ایجنڈا. جیسے اسرائیل کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل, ہندوستان کا ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت. شاید کچھ مسلمان ممالک کا بھی ایجنڈا اپنا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی نظروں میں. ہم واحد ملک ہیں جس کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. اور ہم نے صرف سعودی عربیہ کی مدد نہیں کی, ہر میجر مسلم کنٹری جو مڈل ایسٹ کا ہے اس کی ملٹری ٹریننگ تو پاکستان نے کرائی ہے. ایجپٹ, سیریا, عراق, جارڈن, یو اے ای, بحرین, یہ کویت, قطر, سعودی عربیہ, سارا تو ہمارے لوگ ٹرینڈ ہیں. اور بلکہ کئی سروس چیفز بھی رہے, کئی ان کے اسلحہ بھی دیا, ٹریننگ بھی دی. تو ہمارا تو ایک بڑی لمبی لائن ہے ہماری کنٹریبیوشن کی. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. بالکل. سو یہ اٹس اے میٹر آف پرائڈ فار اس. اور یہ سعودی عربیہ سے جو ہے اٹس اے کلمینیشن آف دیٹ. کئی دہائیوں کا جو اعتماد ہے, جو ایک رشتہ ہے, ایک قربت ہے. اور نے کہا کہ نہیں یار اب تو ہمیں کچھ اپنا کام کرنا پڑے گا. اور انہوں نے ایک اور مایوسی بھی ہوئی, دوحہ کی جو کانفرنس ہوئی اس میں مزہ نہیں آیا, کوئی رزلٹ تو ہوا نہیں اس کا. گفتن نشستن برخاستن مذمت کر دی. انہوں نے کہا یار یہ تو پھر ہماری دفاع کون کرے گا. امریکہ بھاگ گیا, وہ اسرائیل فرسٹ سعودی عرب نے سوچا میں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کے ذہن میں انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ امریکہ کی تو پالیسی امریکہ فرسٹ نہیں رہی, وہ تو اسرائیل فرسٹ ہے جو ابھی انفارچونیٹلی. اور یہ میرے خیال سب سے بڑی کوتاہی ہے ٹرمپ کی فارن پالیسی میں. دوسرا جو ہے کہ جو اسلامک سمٹ ہوئی, عرب لیگ سمٹ ہوئی, انہوں نے بھی کوئی جاندار موقف نہیں اختیار کیا. پھر کیا کیا جائے, انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک ملک ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا, ہمیشہ ساتھ دیا, اور انہوں نے بھی دیا ہے, میں نے بتایا. سو اٹ واز اے کنورجنس آف انٹرسٹ, مشترکہ مفادات, اور دونوں کو سوٹ کرتا ہے, اور یہ علاقے امن کو بھی سوٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ معاہدہ کیا ایسے دشمنوں کو روکے گا جو بلا اشتعال جارحیت کا سوچتے ہیں, یا جن میں تکبر اور اسٹریٹجک غرور پایا جاتا ہے؟ دیکھیں جن میں اسٹریٹجک غرور تھا اسرائیل اور ہندوستان, ان کی تو پھوک نکل گئی ہے نا. انڈیا کا مطلب تکبر کی بیسس پر پاکستان پر حملہ کیا نا کہ وہ جی ہم کیا ہے, ہم بڑا ملک ہے, ہماری آبادی اتنی ہے, ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے, پاکستان تو کمزور ہے, اس کی معیشت خراب ہے. ہم جو جیسے وہ بات کرتا تھا جے شنکر بڑے حکارت کے ساتھ پاکستان کے بارے میں, تو اس کو تو مار, اسی تکبر ہوئے نا, امپیریل ہیوبرس اینڈ ایروگنس. تو اس کا نتیجہ ہوا نا. اسرائیل کا خیال تھا کہ جی ہم اڑا دیں گے ایران کو, تو الٹا ان کے گلے پڑ گیا. تو سو یہ جو تکبر ہے یا اس قسم کی سوچ ہے, غرور ہے, بالادستی کی سوچ ہے, اس کا ریئیکشن ہوا رہا ہے. سعودی عرب کے انڈاؤٹیڈلی اچھے ریلیشن رہے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی, پاکستان کے ساتھ اب یہ اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہو گیا. تو جو انڈین ڈیزائنز ہیں, جیسے پہلگام کے بعد انہوں نے وہی اسٹرائکس کیں, تو کیا سعودی عرب اس خطے میں امن کے لیے, پہلے بھی انہوں نے جنگ ایک بار روکی جب پچھلی بار پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سعودی جو ہمارا ایگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اس کی بلیسنگ سے ساؤتھ ایشیا میں امن کی راہ بھی ہموار ہو سکتی ہے. اس سے فرق پڑے گا. اچھا دیکھو نا, 2-3 اثرات ہیں, 3 اثرات دیکھ لینا جو ہندوستان کے اوپر ورک کر رہے ہیں, which are plus for peace. ایک تو امریکہ ان کی پشت پناہی نہیں کر رہا ہندوستان کی, ڈسکارڈ کر دیا. ہاں, جو پہلے کر رہا تھا اوباما کے دور میں, بائیڈن کے دور میں, کہ انڈیا کو پیمپر کرو, انڈیا کو آگے کرو, پروموٹ کرو, وہ نہیں ہو رہا. نمبر 1. نمبر 2, چائنا. اب مودی کو جب انہوں نے ٹھکرایا امریکنوں نے, تو وہ بھاگا گیا چین کے پاس اور خود جا کے ملا SCO کانفرنس میں, اور کہا ہاں
پہلے کہتے تھے جب تک مسئلہ ختم نہیں ہوتا بارڈر کا ہم بات نہیں کریں گے آپ سے، وہ انہوں نے یو ٹرن لیا ایسے ہی. اور پھر چائنا نے بھی جو کام کیا، کیا کیا چائنا نے؟ 3 کام کیے ہیں. جو ہندوستان کے پاس ٹیریٹری ہے چائنا کی، اروناچل پردیش، انہوں نے کہا اس کا نام ہے زنگنان، اپنے چائنیز نام رکھا. ہاں 52 ان کے جو سڑکیں ہیں ان کے پہاڑ ہیں چائنیز نام رکھے. ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور نے کہا یہ صوبہ جو ہے یہ چائنیز صوبہ ہے، آپ غاصب ہیں، انلیگل. نمبر 2 انہوں نے کہا، اور میں نے کئی پروگراموں میں بھی کہا تھا اس وقت جب انڈیا نے کہا نا واٹر ٹریٹی ختم کریں گے انڈس واٹرز، تو میں نے کہا ہم لوور رائپیرین ہیں، لیکن انڈیا نہ بھولے کہ دے آر آلسو لوور رائپیرین. برہما پترا دریا اوپر سے آتا ہے. برہما پترا دریا کا اب کیا ہو رہا ہے؟ ادھر ایک ڈیم بن رہا ہے. جی ہاں. 167 بلین کا 167 چائنیز بنا رہے ہیں ڈالرز. اب وہ ان کا سود ہو گیا، وہاں سے کنٹرول ہو گیا. اور تیسرا پچھلے ہفتے اناؤنس کیا چائنا نے ایک بہت بڑا ریلوے پروجیکٹ $55 بلین کا، فرام شنجیانگ ٹو تبت وایا اکسا چین. وہی کشمیر. ہاں کشمیر ہمالیہ. تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو وہ اس میں ٹروپ موومنٹ بھی ہو سکے گی انشاءاللہ. تو وہ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ویل کورڈ ہے نا. انڈیا کو انہوں نے ایسے وہ کہتے ہیں گچی ناپ لیتی ہے، وہ صاف کیا ہے. ویسے تو جو گیلوان میں چائنا نے کیا تھا وہ تو کیا تھا 2020 میں، وہ میرے خیال ہے ان کے لیے وہ تو کلوں سے اور ڈنڈوں سے مارا تھا ان کو. اور اب تیسرا ہوا سعودی عربیہ. انڈیا کا بیشتر تیل کہاں سے آتا ہے؟ سعودی عربیہ سے. سو چائنا ایک طرف، سعودی عربیہ ایک طرف، امریکہ ایک طرف، اور باقی انڈیا تو ہم نے ڈائریکٹ فار میں ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا تھا. تو سو دا ایکویشن ہیز چینجڈ، دا geopolitical landscape of our region has changed to our benefit and to India's detriment. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یقیناً یہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کے مفاد میں ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.